मेरी तरफ से आप सबों को सलाम कबूल हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने अब तक हमें महफूज रखा, सेहत दी, सलामती दी और अब चंद लम्हे हमारी ज़िंदगी में बख्शे कि हम सब खुदावंद के कलाम को सुन सकें और सीखने सिखाने के इस ख़ास अमल में से गुज़र सकें। आज हम मुक़द्दस पतरस रसूल के पहले आम ख़त के बारे में सीखना शुरू करेंगे और ये मुतवातर खुदावंद के कलाम में से हम आइंदा भी सीखते रहेंगे। और मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला आम ख़त और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से 12वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। मुक़द्दस पतरस रसूल की ज़िंदगी का जब हम जायज़ा लेते हैं तो खुदा का बंदा मुक़द्दस पतरस गलील का एक माहीगीर था और माहीगीर के साथ यीशु का वादा क्या है कि मेरे पीछे आ, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। एक माहीगीर का आदमगीर हो जाना ये सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह का फ़ज़ल है, यीशु मसीह के फ़ज़ल का कमाल है। वो यीशु मसीह के इब्तदाई शागिर्दों में से एक था और उसकी ज़िंदगी में एक ख़ास और नुमायाँ बात ये है कि खुदावंद ने उसे बरकत दी है। अच्छा ख़तीब होने की बरकत, सारे रसूलों में सबसे ज़्यादा जो बरकत उसे मिली है, खुदा ने उसे बड़ा ही अच्छा अंदाज़ दे दिया है ताकि वो खुदावंद के कलाम का बयान अच्छे तरीके से कर सके। और ये वाहद रसूल है जिसकी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि जिसके एक पैगाम ने ऐसा कमाल किया कि लोग हज़ारों की तादाद से यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। और रसूलों के अमाल की किताब में हमें बहुत से ऐसे वाज इसके मिलते हैं जो खुदा के लोगों के लिए बरकत का बाइस है। और आज ये भी हम जानते हैं कि यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं, यीशु मसीह के शागिर्दों के अंदरूनी हलके में खुदा का ये बंदा शामिल है। खुदावंद के ख़ास रसूलों में इसकी शमूलियत है। और मुक़द्दस पतरस रसूल और उसके पहले इस आम ख़त का जब हम जायज़ा लेते हैं तो ये उन ईमानदारों के लिए लिखा गया जो मुख्तलिफ़ किस्म की इज़ाए रसानी का शिकार थे। यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाइस वो गैर कौमी मुआशरे में अजनबी बनकर ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इस ख़त में उन्हें मुसाफिरों कह के भी पुकारा गया है क्योंकि वो अपने आबाई घरों को छोड़कर ऐसे मुआशरे में रहते थे जो इनके लिए अजनबी था, गैर कौमों में रहते थे। और ये उस वक्त हुआ जब इन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। और अब मुक़द्दस पतरस रसूल इन्हें ऐसे तौर पर रहने के लिए हौसला देता है कि कैसे उन्होंने ऐसे माहौल में अपनी ज़िंदगी को बरकरार रखना है, इज़ाए रसानी में कैसे अपने ईमान पर कायम रहना है और कैसे खुदा की मर्ज़ी को बजा लाना है। और इस तौर पर हम ये भी जानते हैं कि खुदा का बंदा मुक़द्दस पतरस, जिसका नाम शमऊन भी था, यीशु मसीह ने उसे कैफा भी कहा और यूनानी ज़ुबान में पेत्रोस हम पढ़ते हैं, पत्थर या चट्टान जिसे कहा जाता है। अब नए अहदनामे में पतरस एक वाहद ऐसा नाम है जो किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। और मुक़द्दस पतरस की शख्सी ज़िंदगी का और उसकी खिदमत का जब हम जायज़ा लेते हैं तो तकरीबन 30 सालों पर मुश्तमिल है उसकी खिदमत। और जगराफियाई अंदाज से जब हम निगाह करते हैं खुदा के बंदा की खिदमत पे तो यरूशलेम से रोम तक
کا جو علاقہ ہے اس میں خداوند کے بندہ نے خداوند کے کلام کے بیج کو بویا اور جو بڑی ہی برکت کا باعث ہوا، اور وہ ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہے جہاں پر بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور اس طویل عرصے میں وہ جو گلیلی تھا، گلیل کا رہنے والا تھا، اور ایک لمبا عرصہ یونانی بولنے والوں کے درمیان رہا، تو ہمیں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ یونانی زبان پر بھی اسے عبور حاصل تھا۔ اور مقدس پطرس رسول اپنی بیتی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے یہ جانتے ہیں کہ ایذائے رسانی کا کیا نقصان ہے، ایذائے رسانی سے لوگ کیسے طور پر یسوع کا انکار کر سکتے ہیں، وہ اس تجربے سے واقف ہے۔ حالانکہ یسوع نے اس کے انکار کرنے کے گناہ کو معاف کر دیا اور اپنی کلیسیا اس کے سپرد کی کہ تو میری کلیسیا کی گلہ بانی کر۔ اب خدا نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا اور اسے اپنی کلیسیا سونپ دی کہ تو میری کلیسیا کا گلہ بان بن۔ اور جب وہ گلہ بان بنا ہے تب دیکھتے ہیں کہ وہ عدالتوں میں کھڑا ہو کے بھی پیغام سناتا ہے۔ جب یہ گلہ بان ہے تو یسوع کے لیے دکھ اٹھاتا ہے، جب یہ گلہ بان ہے تب یہ عدالتوں میں اور قید خانوں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اور آج جب ہم کلام مقدس میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب اس نے زندہ خدا کی کلیسیا کی نگہبانی شروع کی، گلہ بانی شروع کی، تو وہ ابتدائی کلیسیا میں خدا کا بہترین نمائندہ بن گیا۔ اور مقدس پطرس رسول کے بارے میں ایک اور خاص بات ہمیں جو ذکر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلا رسول تھا جو غیر قوموں میں منادی کرنے والا ہے۔ یہ پہلا رسول ہے جس نے غیر قوموں کے لوگوں کو یسوع نام کا بپتسمہ دیا۔ اور پھر اس خاص تسلسل میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ یہ خاص خط، پہلا خط جو اس نے لکھا، یہ خط جن لوگوں نے وصول کیا ان میں یہودی مائل مسیحی لوگ، یعنی وہ یہودی بھی تھے جنہوں نے یسوع کو قبول کیا، اور دوسرا گروہ وہ بھی تھا اس خط کو ریسیو کرنے والا، وصول کرنے والا، جو غیر قوموں میں سے تھے اور جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ ان دونوں گروہوں کو خدا کا بندہ مقدس پطرس رسول کیا کہتا ہے، وہ خاص ان کے لیے اصطلاحات استعمال کرتا ہے جو یہودی صرف اپنے لیے کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کون سی؟ مقدس پطرس رسول اس خط میں انہیں کہتا ہے برگزیدہ لوگ، ہم برگزیدہ لوگ ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہم شاہی کہانوں کا فرقہ ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہم مقدس قوم ہیں، ہم خدا کی مقدس قوم ہے، چونکہ ہمارے لیے اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا اور جس کے مار کھانے سے ہم نے نجات پائی۔ ہم مسیح یسوع کے فضل سے برگزیدہ ہوئے، کہانوں کا فرقہ ہوئے اور مقدس قوم ہوئے۔ یہ اصطلاحات وہ استعمال کرتا ہے۔ اور تاریخ کے اعتبار سے جب ہم پڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقدس پطرس اس اہل تھا کہ وہ دکھوں کے بارے میں لکھ سکے، وہ اس قابل تھا کہ وہ دکھوں کا بیان کر سکے۔ اب تاریخ کے اعتبار سے جب ہم پڑھتے ہیں اس خاص بات کو کہ مقدس پطرس رسول نے اور مقدس پولس نے، ان دونوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام جو ہیں وہ نیرو بادشاہ کی ایذائے رسانی میں گزارے۔ اور ہم یہ بھی واضح طور پہ جانتے ہیں کہ 64 عیسوی سے 67 عیسوی کے درمیان مقدس پطرس رسول کو اور مقدس پولس رسول کو نیرو بادشاہ کے دور میں، نیرو بادشاہ کی قیادت میں انہیں شہید کر دیا گیا، انہیں قتل کر دیا گیا۔ اور مقدس پطرس رسول کے بارے میں، ان خطوط کے بارے میں جب ہم خاص طور پر پڑھتے ہیں، نیرو بادشاہ کی ایذائے رسانی شروع ہونے سے پہلے، تھوڑا ہی عرصہ پہلے،
یہ خط اس نے مکمل کیے اور خداوند کی کلیسیا میں انہیں بھیجا تاکہ وہ خدا کے اس کلام سے مستفید ہو سکے۔ اور اس خط میں، مقدس پولس رسول کے اس خط میں یسوع مسیح کی تعلیم کا بڑا ہی گہرا پہلو ہمیں نظر آتا ہے۔ مقدس پطرس رسول ایک ایسی جماعت کی قیادت کرنے والا ہے، اور جب وہ قیادت کرنے والا ہے تو وہ قیادت کا لفظ استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں بھیڑوں کی گلہ بانی کرنے والا ہوں۔ اب بھیڑوں کی گلہ بانی کرنے والا شخص جو ہے وہ گلہ بانی بھی کرتا ہے، وہ بھیڑوں کا خیال بھی رکھتا ہے، ان کی خوراک کا بھی خیال رکھتا ہے، اور ہر طرح سے ان کے لیے وہ برکت کا باعث ہوتا ہے۔ اور وہ یہ جانتا ہے کہ میں خدا کی بھیڑوں کا گلہ بان ہوں، اور مجھے گلہ کے سردار کا ہر نے مقرر کیا ہے تاکہ میں اس کی کلیسیا کی خدمت کر سکوں۔ اور اس خط میں یسوع مسیح کی حلیمی کے بارے میں سکھایا گیا ہے، ایمان کے امتحان کے بارے میں سکھایا گیا ہے، ناکامی کے بارے میں بھی ذکر ہے، اور معافی سے متعلق بھی تعلیم پائی جاتی ہے۔ اور مقدس پطرس دوسرے مسیحی لوگوں کو یہ خاص نصیحت کرتا ہے کہ دکھوں میں، پریشانیوں میں، اذیتوں میں خداوند کے ساتھ رہے، اپنے ایمان پر قائم رہے۔ اور مقدس پطرس رسول خاص طور پر لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ یسوع مسیح کی خاطر دکھ اٹھائیں، آؤ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اپنے ایمان کے خالص ہونے کے لیے ان مصائب میں سے گزریں جو ہماری ایمان کی مضبوطی کا باعث ہے۔ پہلی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، مقدس پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا رسول ہے، ان مسافروں کے نام جو پینتوس، گلتیا، کپدوکیا، آسیہ اور بتھونیا میں جا بجا رہتے ہیں۔ اب آپ جائزہ لیجئے گا، مقدس پطرس رسول ہونے کو ایک بڑا اعزاز مانتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ میں یسوع کا رسول ہوں۔ اور پھر اس خط میں 5 صوبوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 5 صوبوں کا ذکر ہے، پینتوس، گلتیا، کپدوکیا، آسیہ، بتھونیا۔ یہ سب ایشیا کوچک کے شمالی حصے میں واقع ہیں، اور یہاں پہ ان علاقوں میں 3 قسم کے لوگ رہتے ہیں، یعنی 3 ثقافتوں سے ان کا تعلق ہے۔ پہلے نمبر پہ یونانی طرز زندگی رکھنے والے لوگ ہیں۔ ان علاقوں میں جن میں خدا کے بندے نے اپنے اس پہلے خط کو لکھ کے بھیجا، ان لوگوں میں سب سے پہلے جو رہنے والے ہیں وہ یونانی طرز زندگی رکھنے والے لوگ۔ پھر دوسرے نمبر پر یہودی لوگ رہتے تھے، یہودی طرز زندگی رکھنے والے۔ پہلے نمبر پہ یونانی طرز زندگی رکھنے والے، پھر یہودی طرز زندگی رکھنے والے، اور پھر ایرانی طرز زندگی رکھنے والے یہ لوگ رہتے ہیں جن میں خدا کے کلام کو اس نے بھیجا ہے۔ اور اس دوسری خاص آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، خدا باپ کے علم سابق کے موافق، علم سابق سے مراد بھلا کیا ہے؟ ان پیش گوئیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور پھر کیا مطلب ہے؟ علم سابق خدا کا ارادہ، خدا کے منصوبے کے مطابق۔ تو پھر ہم کیا پڑھیں گے کہ خدا باپ کے منصوبے کے موافق، علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے، فرمانبردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں۔ فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے۔ اب آپ جائزہ لیجئے گا، برگزیدگی کا یہاں پہ ذکر ہے۔ برگزیدگی کا مطلب کیا ہے؟ چنا جانا۔ اور اب جب ہم کہتے چنا جانا تو یہ کسی خاص عہدے کے لیے ہوتا ہے یا خصوصی اعزازات کے لیے یا ابدی نجات کے لیے چنا جانا؟ لیکن یہاں پر جو برگزیدگی کا ذکر ہے وہ ابدی نجات کے لیے ہے، کہ تمہیں
ابدی نجات کے لیے برگزیدہ کیا گیا ہے۔ اور جب برگزیدہ کیا گیا ہے تو پھر کیا ہے؟ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ تم پر فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے۔ اب فضل اور اطمینان یہ سلام کے آداب کے دو کلمے ہیں۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ فضل۔ فضل سے مراد کیا ہے؟ کہ خدا کی مہربانی، خدا کی خوشنودی تم پر ہو۔ یہ کتنی اچھی سلام ہے کہ فضل اور اطمینان۔ فضل جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کی مہربانی تم پر ہو، خدا کی خوشنودی تم پر ہو، اور پھر جب ہم کہتے ہیں اطمینان تو اس سے مراد کیا ہے؟ صحت مندی اور خوشحالی کا اظہار ہے۔ اور یہ عبرانی لوگوں کا یہ خاص قول تھا جو وہ سلام کے وقت کہتے تھے کہ فضل اور اطمینان، خدا کی مہربانی تم پر ہو، خدا کی خوشنودی تم پر ہو، اور صحت مندی تم پر ہو، اور خوشحالی تم پر ہو، اور تم سدا برکت پاؤ۔ اور پھر تیسری آیت کو جب ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ اب خدا کی رحمت، اس کی بڑی رحمت، اور رحمت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں خدا کا غیر مشروط ترس۔ رحمت کیا ہے؟ خدا کا وہ ترس جس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ پہلے تم میرے لائق بنو۔ خدا کا وہ ترس جس میں شرط نہیں ہے، اور رحمت سے، اس رحمت سے خدا نے اس ترس سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ اپنے ترس سے ہم پر اس نے رحمت کی۔ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ اور آج جب ہم غور کرتے ہیں کلام پر تو جانیے گا ہم صرف خدا کی رحمت ہی کے باعث زندہ ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، جے تو ساڈے گناہاں دا کریں حساب، کون جو تینوں کھلو کے دے سکدا جواب۔ آج اگر ہم زندہ ہیں تو اسی کی رحمت کی باعث ہے، اور وہی زندگی کی امید جو اس نے مسیح یسوع کے کفارے کے وسیلہ ہمیں دی، اسی زندگی کی جو امید ہے اس نے ہماری زندگی میں بھر دی، اور اس امید کے باعث ہم ہر ایک دکھ خوشی سے سہتے ہیں، اس امید سے کہ اگر یہ بدن ختم بھی ہو جائے، وہ زندگی جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں فانی حالت میں ملتی ہے، وہ زندگی، ہمارا یہ بدن ختم بھی ہو جائے تو وہ زندگی ہم سے چھینی نہیں جائے گی، وہ ختم نہیں ہوگی، وہ زندگی قائم رہے گی۔ اور اس کامل امید میں ہم رہتے ہیں، توقع کے ساتھ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے جسم ضائع بھی ہو جائیں، فنا بھی ہو جائیں، تو ہمیں یسوع کی محبت سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اور کلام مقدس میں ہم چوتھی آیت میں پڑھتے ہیں، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں، وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو ہے، حفاظت کیے جاتے ہو، آسمان پر محفوظ ہے۔ آج جب ہم اس تسلسل میں آگے بڑھتے ہیں تو اس نے نئے سرے سے پیدا کیا ہے، اپنے طالبوں کو نئے سرے سے پیدا کیا ہے، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں۔ اور مقدس پطرس رسول ایک میراث کی مثال سے اس زندگی کی وضاحت کرتا ہے۔ تم ایک نئی میراث کے لیے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ ذرا غور کیجئے گا اس جملے پہ، تم ایک نئی میراث کے لیے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو، اور یہ میراث
اس سے بے انتہا اعلیٰ اور بہتر ہے جو تم نے چھوڑی یا کھوئی تھی۔ اب وہ بیان کیا کرتا ہے کہ تم اگر چنے گئے ہو، تمہیں جو امید دی گئی ہے، اس کے وسیلہ جو تمہیں زندگی دی گئی ہے، وہ اس میراث کے طور پہ ہے۔ یہ میراث جو ہے یہ بڑی اعلیٰ اور عظیم ہے، اور یہ میراث اس میراث سے جو چھینی گئی ہے اس سے کہیں زیادہ اچھی اور بہتر ہے۔ وہ میراث جو چھینی گئی ہے اس سے یہ میراث بہتر ہے۔ اور آج جب ہم خداوند کے اس کلام کو پڑھتے ہیں، اس فانی بدن میں اپنی ضرورتوں کی وجہ سے طرح طرح سے آزمائے جاتے ہیں، اپنی اس فانی بدن میں مصیبتوں میں کراہتے ہیں، اپنے اس فانی بدن میں ہم آزمائشوں میں کراہتے ہیں، لیکن ایسے طور پہ اگر ہم اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں تو ایمان پر قائم رہنے کے سبب سے ہم اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے جو خداوند نے ہمارے لیے مقرر کی ہے۔ اور آج جب ہم خدا کے اس کلام میں 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں ذکر ہے 6ویں آیت میں، اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غمزدہ ہو، لیکن جب میراث ایسی ملی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جسمانی طور پر تو ہم میراث کو جانتے ہیں، اب ایک ایسی میراث جو ملی ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں، جو بہت بہتر ہے، ایسی میراث کی پھر ہمیں خوشی بھی تو ہوتی ہے نا، کہ یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ نہ ختم ہونے والی میراث ہم نے پائی۔ اب اس خوشی میں وہ تمام غم جو اس دنیا میں ہمیں ملتے ہیں وہ ہنس کے ہم برداشت کریں گے، ایمان پہ قائم رہتے ہوئے ہم برداشت کریں گے، کیونکہ خداوند ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ 7ویں آیت ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ اب آپ جانیے گا، آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت۔ آج غور کیجیے گا، مصفہ کرنا ایک عمل ہے۔ اس عمل میں جس سے دھاتوں کو آگ سے پگھلا کر ملاوٹ سے پاک کیا جاتا ہے، یہ وہ عمل ہے کہ بہت سی دھاتوں کو آگ سے پگھلا کر ان کی ملاوٹ کو دور کیا جاتا ہے۔ اس عمل میں ناخالص اجزاء جل جاتے ہیں، جو خطرناک اور نقصان دہ اجزاء ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں، اور خالص چیز جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ اب آپ جانیے گا، جو کچھ باقی بچ جاتا ہے وہ بالکل خالص ہوتا ہے، آگ میں ڈالا جاتا ہے، آگ میں تپایا جاتا ہے، اور جو غیر خالص اجزاء ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں، جو بچ جاتے ہیں وہ خالص ہوتے ہیں، اور باقی بچ جانے والا جو تسلسل ہے وہ خالص ہے۔ اب آپ جانیے گا، جب ہم اپنے ایمان کی بات کرتے ہیں، جب ہم اپنا ایمان آزمائش اور مصیبتوں کی آگ میں آزمائے جاتے ہیں، جب ہم آزمائش اور مصیبتوں کی آگ میں آزمائے جاتے ہیں، جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم پر آزمائشیں ہیں، جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم پر مصیبتیں ہیں، اور ایسے طور پر آزمائشوں اور مصیبتوں میں ہم آزمائے جاتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا، تو ایمان ہمارا جو ہے وہ خالص ہو جاتا ہے، تو پاک اور خالص ہو جاتا ہے، جس سے ہم ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، جس سے ہماری ملاوٹ جاتی رہتی ہے، جس سے ہماری کھوٹ جاتی رہتی ہے۔ آج جانیے گا، آؤ یسوع مسیح کے لیے دکھ اٹھائیں،
ان الفاظ میں کتنی برکت ہے. آؤ ہم یسوع مسیح کے لیے اپنے اندر جو ملاوٹ ہے، جو کھوٹ ہے، اسے جلانے والے بنے اور خالص طور پر یسوع کے کھیت میں سامنے آئے. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ ہمیں بڑی برکت دے.